अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर, प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मूसा आसिया, प्रोड्यूसर अमान सागर और तारिक महमूद हाजिर खिदमत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हनीसारा टीवी पे जो है हम हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं मुख्तलिफ मसाइल मुख्तलिफ वाक़ात के बारे में, और आज हमारा जो मेन जो मौजू है वो है हमारी मईशत, गिलगित बल्तिस्तान की तिजारत। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 3 अशरे से जो है वो पाक चीन तिजारत से गिलगित बल्तिस्तान के कारोबारी हजरात जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं और यहीं से जो है अपने रोज़गार वाबस्ता किए हुए हैं। ऐसे ही आज हम एक शख्सियत आपसे मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी जद्दोजहद से माशरे के अंदर वो मकाम बनाया और कारोबारी मरकज़ के अंदर वो मकाम पैदा किया कि आज उन्हें जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपना जो है वो वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स गिलगित बल्तिस्तान का। हम अपने प्रोग्राम में हाजी रियाज साहब को खुशामदीद कहते हैं। हाजी साहब, आपकी मेहनत, आपकी लगन देखकर जो है दीगर नौजवान के अंदर भी एक हौसला आया हुआ है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने जो है वो कारोबार में आने का, बिज़नेस की तरफ आने का फ़ैसला क्यों किया, जबकि आपके पास जो है ऑप्शन मौजूद था कि आप भी रोज़गार कर सकते, सरकारी मुलाजमत हासिल कर सकते थे, किसी भी पोस्ट पे काम कर सकते थे, तो आपने आखिर बिज़नेस रूट्स को ही क्यों अपनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया परवेज़ साहब। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ हनी टीवी गिलगित बल्तिस्तान का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए और हमसे हमारे बारे में पूछा गया। तो आप सही कह रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं भी कोई गवर्नमेंट मुलाजमत कर सकता था, लेकिन मैंने मुलाजमत नहीं की। मुझे पढ़ने का भी शौक़ था, मैं आला तालीम याफ्ता भी हूँ, लेकिन मैंने कारोबार किया और कारोबार में मुझे मेरी मंजिल नज़र आई, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कामयाबी थी। आपको पता है कि ले दे के हमारे ये पाक चीन दोस्ती, हमारी चाइना हमारे साथ बॉर्डर पे, यहाँ पे बॉर्डर है जहाँ पे हम इसी चाइना से हम अपना कारोबार करते हैं, और यहाँ से बहुत सारे हमारे बेरोज़गार लोग जहाँ वो गवर्नमेंट की मुलाजमत नहीं कर सकते इसी चाइना रोड से मुंसलिक हैं, और सारे इंशाल्लाह इसी रोड से मेहनत करके अपने मदद आप के तहत कारोबार कर रहे हैं, जिस पे वो सारे कामयाब हो रहे हैं। अच्छा है साहब, आप हमें बताना चाहेंगे कि शुरू में किस किस्म की मुश्किलात आपको पेश आए जब आपने एक पाक चीन तिजारत का आगाज़ किया? तो उसमें आपको हौसला अफजाई हुई कि उस वक्त सख्त मुश्किलात थे, और आपने जो है जद्दोजहद को जो है आप सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेकर आपने यहाँ तक पहुँचे। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि भाई उस वक्त शार्ट कट करते थे, बहुत आसान था और बड़ी आसानी के साथ इस कारोबार में नाम कमाया जा सकता था। आप क्या बताएँगे हमारे नाज़रीन को? बिल्कुल परवेज़ भाई, आपने सही सवाल पूछा। आपको पता है कि सबसे पहले जब भी बंदा कारोबार करना शुरू करता है तो उसके लिए मसाइल होते हैं, बड़े तकलीफ़ात उठाने पड़ते हैं, तो पैसों का मसला होता है। तो मैं अपनी मदद आपकी दुआओं से और बड़ी मेहनत से इसी रोड को 97 से इख्तियार किया और अपनी मदद आपके तहत चाइना गया, वहाँ से अपना माल लाया और यहाँ पे मार्केट में सेल करते हुए आज माशाल्लाह 10-20 सालों से मैं अच्छा एक कारोबारी की हैसियत से काम कर रहा हूँ। और शुरू में पैसों की बड़ी तंगी थी, फिर भी मैंने अपनी मदद आप और आप भाई की ताउन से मैं अपना काम चला रहा हूँ। किसी मौके पे ऐसा तो नहीं हुआ था शुरुआत में कि आपके जहन में आ गया कि नहीं भाई ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये छोड़ देने चाहिए था, कि ऐसा कोई ख्याल तो नहीं आया आपको? तो ख्याल तो आता है, लेकिन इंसान को मेहनत करनी होती है, ईमानदारी करनी होती है। इंसान मेहनत करे तो सब कुछ हो जाता है, अदरवाइज़ मेहनत ना करे तो आसान काम ही उसको मुश्किल पड़ जाता है। अच्छा, इस वक्त आपके कितने ब्रांचेस हैं, कितने शोबाजात हैं, किन शोबाजात में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया? इस वक्त मैं परवेज़ भाई कपड़े का ही काम करता हूँ। मेरी तकरीबन 8-10 आउटलेट्स हैं। मैं होल सेल गिलगित बल्तिस्तान काम भी करता हूँ और अपने आउटलेट्स भी हैं जहाँ पे मैं चाइना का माल और पाकिस्तानी माल भी सेल करता हूँ, और सारे गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम मेरे साथ ताउन कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा आप इंपोर्ट तो कर रहे हैं चाइना के लिए, क्या कोई एक्सपोर्ट वगैरह भी कर रहे हैं कोई चीज़ें? मैं शुरू में कर रहे थे एक्सपोर्ट कर, यहाँ से जलौज़ा जाता था, अखरोट जाता था, खुबानी जाती थी, तो वो फिर दरमियान में वो ब्रेक हो गई। ये अताबाद झील का सिलसिला बना, अताबाद झील की वजह से हमें ट्रांसपोर्टेशन का मसला हुआ, लाने ले जाने में मसाइल पैदा हो गए, उस वजह से हमारी ब्रेकेज हो गई। अभी चाइना गवर्नमेंट
اب اتنی وہ آگے جا چکی ہے، چائنا کی معیشت اتنی مضبوط ہے کہ وہ اپنا اخروٹ خوبانی اور بادام خود بنا رہے، اب وہاں سے یہاں آنا شروع ہو گیا، ہم اب وہاں سے ہم یہاں لا کے بیچتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے خود پیداوار اضافہ کیا، اس کا ایگریکلچر سیکٹر اس کا بہت تیز ہے۔ تو یہی وجہ ہے میرے خیال میں کہ یہاں جو پہلے جو جلغوزے کا کاروبار کرتے تھے آج کل دیوالیاں ہیں، کیا کہتے ہیں ریٹ کم اور ادھر سے ریٹ مہنگا لینا پڑ رہا ہے۔ جی آج کل پہلے جلغوزہ کا ریٹ بہت کم تھا، جہاں چلاس کا جلغوزہ جو آتا تھا ریٹ کم تھا، کوئی 500-400 میں کے جی تھا، وہ آج کل 2-2,500 میں کے جی۔ بنو کا جلغوزہ آتا تھا وہاں افغانستان اور دوسرے صوبوں سے، تو اس کا ریٹ بھی بہت کم تھا، ابھی وہ بھی ریٹ بڑھنے کی وجہ سے چائنا میں ریٹ تھوڑے گرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات فائدہ ہوتا ہے، بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے کاروبار۔ اچھا آپ ہمیں بتانا گھبرانا نہیں ہوتا، نفع نقصان ہو جاتا ہے کہ پہلے تو یہ 97 میں تو 50,000 روپے سے بھی لوگوں نے کاروبار کا آغاز کر کے آج اچھی پوزیشنز میں، تو آج کل جو ہے وہ ایک نئے انیشل سٹیج پہ جو کاروبار کرنا چاہتا ہے، ابھی شروع کرنے کا جو ارادہ رکھتا ہے، اس کو کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی؟ شکریہ پرویز بھائی، آپ نے ایک اچھا سوال کیا کہ شروع میں جب لوگ 50,000 روپے میں اپنا کاروبار کرتے تھے، اس وقت ڈالر اتنا مہنگا نہیں تھا، 50,000 روپے کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، جس کی وجہ سے 50,000 میں بہت سارا مال آتا تھا اور ادھر ہم گلگت بلتستان میں لا کے سیل کر کے اپنے پروفٹ کماتے تھے۔ آج کل ڈالر اتنا بڑھ چکا ہے، جس میں آج کل ایک ڈالر 160 روپے کا ہے، جس کی وجہ سے آج کل 50,000 روپے میں آپ کو پتہ ہے کوئی 400-500 ڈالر بھی نہیں آتے ہیں، جس کے اس پہ بندہ کاروبار نہیں کر سکتا ہے۔ آج کل کاروبار کرنے کے لیے اس کے لیے سب سے پہلے پیسے ضرورت ہے، پیسے زیادہ ہونے کی، اس کے ساتھ انسان کو محنت کرنی چاہیے، محنت سے ہی انسان آگے بڑھ سکتا ہے، اور انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اس میں ایمانداری اور محنت سے کام کرے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے جو ناکام ہو جائے۔ جی بالکل ناظرین، جیسے کہ ڈالرز کے ریٹ ہائی ہو چکے ہیں، اماؤنٹ زیادہ چاہیے ہوگا چائنا بزنس کو رن کرنے کے لیے، یہ تو وہ سوالات تھے جو بحیثیت حاجی ریاض صاحب ان چیزوں کو فیس کر رہے تھے۔ اب انہوں نے جو ہے ان کو ایک نئی ذمہ داری دی گئی ہے، گلگت بلتستان چیمبر آف کامرس کی طرف سے، یہ وائس پریزیڈنٹ ہے، تو ہم اس طرف آتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس جو ہے وہ علاقے میں جو ہے کاروباری سرگرمیاں تیز کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، سیمینارز کراتے ہیں، ورکشاپس کراتے ہیں، ایگزیبیشنز کراتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ علاقے میں کاروباری سرگرمیاں تیز نظر آئیں۔ تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ گلگت بلتستان کی کوئی اور پروڈکٹ تو نہیں ہے، جیم سٹون ہے، ہینڈی کرافٹ ہے اور ڈرائی فروٹ وغیرہ ہی ہے، تو آپ کس ترتیب سے ان چیزوں کی جو ہے وہ مارکیٹنگ کریں گے، کس طرح اس کی ایگزیبیشنز کریں گے کہ یہ نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے وہ مرکز نگاہ بن جائے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پرویز بھائی، ہماری 2 میٹنگز بھی ہو گئی ہماری الیکٹ ہونے کے بعد، کابینہ الیکٹ ہونے کے بعد، کہ ہم اپنے علاقے کی کون سی چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کریں پوری پاکستان میں، پوری دنیا میں، چائنا میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ادھر کیا کہتے ہیں، چیری ہے، جیم سٹون ہے، اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ ہے، ہینڈی کرافٹس ہے، تو ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم انویسٹر کو بلائیں، ہم انٹروڈیوس کروائیں، اس کو ہم آگے تک مارکیٹ تک رسائی پہنچائیں۔ اس کے لیے ہمارے لیے تھوڑا سا گورنمنٹ کا سہارا چاہیے، گورنمنٹ کی تھوڑی مدد چاہیے۔ ہم گورنمنٹ سے بھی اور یہاں گلگت بلتستان کے ایڈمنسٹریشن سے اس سلسلے میں مدد لیں گے، تاکہ ہم اپنے چیمبر آف کامرس گلگت بلتستان کے تھرو اپنے علاقے کی ان چیزوں کو ہم آگے مارکیٹ تک پہنچائیں اور انٹروڈیوس کرا کے ہم اپنے معیشت کو، ہم گلگت بلتستان کو ہم کامیاب کریں۔ صوبائی حکومت نے جو ہے مناور سائٹ پہ ایک انڈسٹری ایریا بھی دیا ہوا ہے، تو کیا چیمبر آف کامرس نے وہاں پر کوئی انڈسٹری لگانے کے لیے کوئی فیلڈ ورک کیا ہوا ہے؟ جی، ہماری اس سلسلے میں بھی ایک میٹنگ اس ہفتے 10 دن پہلے ہوئی تھی، پریزیڈنٹ اور ہماری اس کے مینیجنگ کمیٹی اور جنرل باڈی کے میں، تو ہم اس سلسلے میں کچھ دنوں کے بعد ایک اور میٹنگ کر کے ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے، چیف سیکرٹری صاحب سے ہم ملاقات کر کے سب سے پہلے ہم اپنی چیمبر کے لیے ہم آفس کے لیے ایک زمین چاہتے ہیں جو ہمیں دیا جائے، تاکہ ہم وہاں اپنی آفس بنائیں، اپنی مدد اپنی آپ کے تحت، اور اس کے بعد ہم انویسٹروں کو ہم بلا کے ان کے سے تعاون کر کے ہم انشاءاللہ جو بھی ہو ہم آگے کام کریں گے۔ اچھا، ملک کے دیگر صوبوں اضلاع میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو
تو وہاں پر جو ہے وہ ریڑیبان سے لے کے دکاندار سے لے کے جتنے کاروباری حضرات ہوتے ہیں وہ چیمبر آف کامرس میں ممبرشپ کرتے ہیں. گلگت میں یہ چیزیں ان چیزوں کا فقدان نظر آتا ہے. صرف چائنا سے ریلیٹڈ جو کاروباری ہیں وہی چیمبر آف کامرس کے ممبرشپ لیے ہوئے. تو آپ لوگ کیا وجہ ہے کہ ان دکانداروں کے لیے ان کاروباری حضرات کے لیے جو ہے وہاں پر دروازہ نہیں کھلا ہوا ہے یا ان کو وہاں پر اپنے لیے کوئی مراد نظر نہیں آ رہی ہے؟ صحیح کہتے ہیں پرویز بھائی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں یہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری گلگت بلتستان صرف چائنا کاروباروں کی ایک وہ ہے کمیونٹی کی ایک وہ اجازاری ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے، یہ سب کی ہے. یہ جو بھی کاروبار کرتے ہیں، چاہے دکاندار ہو، چاہے چائنا سے امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ایون دین کہ ہر کاروباری اس کا ممبر بن سکتا ہے. ابھی ہم نے کوشش کیا کہ ہم سارے کاروباری حضرات سے ان کی ممبرشپ لے لیں، ان سے تعاون کریں، ان سے بات کریں، ان کے مسائل سنیں، ان کے مسائل کو حل کریں، تو تب ہم اس چیمبر کو ہم فعال دے سکتے ہیں. ادروائز سارے کاروباری چھوٹے بڑے جو کاروبار ہیں ان کے ایشوز ہیں، ان ایشوز کو حل کریں گے تو سارے ہمارے ممبر بنیں گے اور ہماری سپورٹ کریں گے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں سر. حاجی صاحب، مرحوم ہمارے جسٹس شہباز صاحب ہوا کرتے تھے پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس کے، تو انہوں نے ہمارے یہاں سٹی پارک اس وقت کپل خان کے نام سے مشہور تھا، تو وہاں پر ہر سال جو ہے وہ ایک ایگزیبیشن رکھتے تھے جس میں چھوٹے سے چھوٹے کاروباری کے لیے بھی وہاں پر جو ہے ایک فیسٹیول ٹائپ کا ہوتا تھا. ایک سائڈ پہ جو ہے وہ میوزیکل پروگرام ہوتے تھے، ایک سائڈ پہ گیمز ہوا کرتے تھے، اور ایک سائڈ پہ جو ہے یہ ایگزیبیشن لگتا تھا، تو کافی ایک چہل پہل ہوتی تھی. تو کیا آپ لوگ بھی مرحوم جسٹس شہباز صاحب کے نقش قدم پہ چلنا چاہیں گے؟ سر آپ کی بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس طرح ہوتا تھا، لیکن بعض گلگت بلتستان میں حالات کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا. کچھ ایسے حالات ہوئے جس کی وجہ سے یہ فیسٹیول چائنا پاکستان میں بھی ہوتا تھا، یہاں گلگت بلتستان سے جا کے پاکستان بلکہ پورے پاکستان سے جا کے چائنا میں نمائندگی کرتے تھے فیسٹیول کا، اور وہاں سے چائنا سے بھی آ کے ہمارا ایک فیسٹیول یہاں گلگت بلتستان پہ ہوا تھا کافی سال پہلے. اب وہ نہیں ہو سکا کچھ حالات کی وجہ. اللہ کا شکر ہے اب حالات صحیح ہیں گلگت بلتستان میں، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، امن ہی امن ہے جس پہ کاروبار ڈیولپ ہو رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے. تو اس گورنمنٹ اور چیف سیکرٹری اور موجودہ وزیر اعلیٰ کا ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے بالکل امن ہی امن گلگت میں امن کا وہ دیا ہے. تو بہت امن کی وجہ سے کام ہو رہا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال ہم چیمبر میں میٹنگ کر کے فیسٹیول کے لیے ہم یہاں کی جو بھی کلچر جو بھی ہمارا جو ہوگا ہم ان سے تعاون کر کے ان کی ٹیم لے جا کے فیسٹیول میں چائنا میں شریک ہو کے وہاں اور یہاں کرانے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. بھائی صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ڈیلیگیشنز وغیرہ جو ہے مختلف ممالک میں جب آپ کے ڈیلیگیشن جاتے ہیں تو اس میں اپنے ثقافتی ورثہ کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے. ثقافت ہماری پہچان ہوتی ہے، دنیا بھر سے وہاں پر لوگ آئے ہوں گے. اگر آپ اپنے ساتھ اپنے ثقافتی ٹرپ کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے علاقے کے لیے ایک پہچان بن جائے گی. تو آپ کس ترتیب سے جو ہے وہ کن کن ممالک کے دورے اس مرتبہ آپ لوگوں کو انویٹیشن آئے ہوئے ہیں، اور کس ترتیب سے یہاں کے جو کلچرل ٹروپس ہیں ان کو اپنے ساتھ نتھی کریں گے؟ پرویز بھائی، ہم الیکٹ ہو کے کچھ مہینے ہو گئے ہیں، ابھی ہماری میٹنگس ہو رہی ہیں نیشنل انٹرنیشنل لیولز پہ. ہمیں جہاں بھی انویٹیشن ہمیں آئے گا ہم وہاں جائیں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے. یہاں کے کلچر کو ہم آگے جا کے ہم اس کو وہ کریں گے، کیا کہتے ہیں، اجاگر کریں گے، دکھائیں گے اپنے، کیونکہ کلچر آپ کو پتہ ہے کلچر کی وجہ سے ایک علاقے کی پہچان ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں ہم سب سے پہلے چائنا جائیں، اس کے علاوہ دوسرے ممالک جائیں جہاں ہمیں انوائٹ کریں گے. ہم اپنے کلچر کو لے کے جائیں گے، اور کلچر کی وجہ سے ہی علاقے اور ملک کی پہچان ہوتی ہے. سر حاجی صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کاروباری شخصیت کے علاوہ جو ہے ایک سوشل اور سیکٹر پہ بھی کام کر رہے ہیں. ان کی ایک آرگنائزیشن ہے ڈان ہیلتھ اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، ان کے یہ چیئرمین بھی ہیں. ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ اتنے زیادہ مصروفیات کے باوجود آپ سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے کس طرح ٹائم نکالتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے کون سے پروجیکٹ ہیں جو چل رہے ہیں اس میں؟ پرویز بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے پاس کبھی وقت نہیں ہوتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے کام کرنے کے لیے. جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے آپ وقت نکالیں گے، ٹائم دیں گے تو وہ کام
آسانی سے حل ہو جائے گا. محنت کریں گے تو کام حل ہو جائے گا. تو بے شک میں ایک پریزیڈنٹ ڈان دیں ہیلتھ اینڈ سوشل ویلفیئر پریزیڈنٹ گلگت بلتستان, تو میں سوشل سیکٹر میں بھی کام کروں. میری ایک ڈسپنسری بھی چلتی تھی جو تھوڑی سی بزی ہونے کی وجہ سے بریک ہو گئی. پھر بھی ہم جہاں پہ بھی ضرورت پڑنے پر ہم ڈسپنسری چلاتے ہیں. جہاں ہمارا ایک اسکول بھی چلتا ہے, وہاں پہ ماشاءاللہ 200-250 بچے ہیں مصباح اکیڈمی کے نام سے. تو وہاں پہ جو غریب اور جو اپنا افورڈ پورا نہیں کر سکتے ان کو ہم یونیفارم, کتابیں اور بغیر فیس سے ہم ان کو پڑھاتے ہیں. اور سوشل سیکٹر پہ بھی اللہ نے آپ کے تعاون سے اللہ مدد دے تو ہم پھر بھی اندر کام کریں گے اور مدد کرتے جائیں گے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو لکھت پڑھت کے حوالے سے بھی کافی شوق ہوا کرتا تھا, کوئی تصنیف وغیرہ لکھنے کی طرف تو رجحان تو نہیں بڑھ رہا ہے آپ کا؟ بالکل بالکل بہت شوق تھا, لیکن ابھی ٹائم نہیں ملنے کی وجہ سے اپنا لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں نہ کچھ, کیا کریں ابھی. سر آپ کا پسندیدہ سپورٹس کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ, میں جب سکول میں ہوتا تھا, پبلک سکول میں پڑھتا تھا, تو میں ایک سپورٹ مین بھی ہوا کرتا تھا. انعامات بھی مجھے ملتے تھے. تو میں ہاکی اور فٹ بال کا زبردست ایتھلیٹس کا بھی میں وہ تھا, سپورٹس مین تھا. اور فٹ بال اور ہاکی کا بھی میں پلیئر تھا. انٹر سکول بھی میں نے میچز کھیلے ہیں. فٹ بال میرا فیورٹ اور ہاکی بھی میرا فیورٹ گیم ہے سر. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو کون سا شاعر پسندیدہ شاعر اور گلوکار ہے؟ سر میوزک سے بھی آپ کو دلچسپی ہے؟ میوزک سے پہلے بہت تھی, ابھی کاروبار اور یہ ٹائم نہیں ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا کم ہوا, لیکن پھر بھی میوزک سے میں وابستہ ہوں, سنتا ہوں اور پسند ہے. جس کی شاعری اچھی ہوتی ہے وہ شاعر پسند ہوتا ہے. جس میں آج کل ہمارے کیا نام ظفر وقار طائی صاحب ہیں, اس کی شاعری بھی اچھی ہیں اور گلوکار بھی ہیں, اس کو بھی پسند کرتا ہوں. یہ ولی خان بھائی ہیں. اچھا, دوسرے بہت سارے گلوکار ہیں, سب کی عزت اور رسپیکٹ کرتا ہوں. سب اچھے گاتے ہیں, سب اچھے ان کے کلام سے اور شاعری ہے, میں سب کی وہ کرتا ہوں, حوصلہ افزائی کرتا ہوں. انشاءاللہ کرتا رہوں گا اور کروں گا. اچھا, حاج صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے انتہائی مصروف ہیں. لاسٹ میں ہم حاج صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سر میں اپنے قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے قوم کے چھوٹا ہو بڑا ہو, افسر ہو غریب امیر, جو جس کام سے منسلک ہو, اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جہاں جو بھی کریں اپنی محنت, اپنی ایمانداری اور لگن سے کام کرے تاکہ اس میں اس کو کامیابی حاصل ہو. بہت بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا. ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا, آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے رول ماڈل کو لا کے پیش کرنے کی کوشش کی ہندوستان ٹی وی نے کہ آپ جو ہے اگر چاہیں تو کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ مستقل مزاجی سے کام لیں, صبر سے کام لیں اور جد و جہد کو کبھی نہیں چھوڑیں. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر, پروگرام منیجر پریس موسیٰ اسیر, پروڈیوسر امان ساگر اور طارق محمود کو اجازت دیجیے گا. پھر ملتے ہیں ایک اچھے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.